अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उसामा बिन ज़ुबैर है, मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ। पल्स पॉड की इस एपिसोड में हम जिस तरह हर दफ़ा एक ऑल्टरनेट नैरेटिव लाते हैं कि जी एक वो बयानिया है जो हम पे मुसल्लत किया जा रहा है। अच्छा, मुसल्लत करने वाले कौन है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मुसल्लत करने वाले वो हैं जो पिछले कुछ सालों में कुछ नहीं कर पाए थे, वो मोटिवेशनल स्पीकर बन गए, अपनी लाइफ्स में फेलियर से गुजर रहे हैं और वो लोगों की मेंटरशिप कर रहे हैं। तो वो एक चीज़ थी जो हम पे थोपनी शुरू कर दी गई, उन शक्लों को हमारे मोबाइलों में, हमारे टीवियों में इतना ज़्यादा लाना शुरू कर दिया गया कि वो हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करना शुरू हो गए। उसमें से बहुत सारे एक्सपोज भी हुए जिनका हम जिक्र करेंगे, ऑटोमेटिकली एक्सपोज हुए। तो हमारे साथ आज एक ऐसे ही गेस्ट हैं जो कि लाइफ कोच भी हैं, पर्सनालिटी डेवलपर भी हैं, मेंटोर भी हैं, बिज़नेस कोच भी हैं, और हम उनसे पूछेंगे कि वो कैसे एक राइट नंबर हैं और बाकी कैसे रॉन्ग नंबर हैं। आसिफ खान, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सामा जी। I am pleased to be with you at your podcast. Thank you For the so past like 8-9 years I have not been in public, but I am one of the pioneers in this personal development industry in Pakistan. यही मैं सोच रहा था कि आप अगर एक पर्सनालिटी डेवलपर हैं और स्पीकर हैं तो कैसे आप हमारे मोबाइलों की स्क्रीन में बम्बार्डेड नहीं हैं, हर वक्त आप हमें भाषण देते नज़र नहीं आते, ये ऐसा क्यों है? That's a beautiful question. डॉक्टर सामा, यूँ है कि जब आप कोई चीज़ बहुत ज़्यादा करते हैं तो यू नीड सम एयर। तो मैं बचपन में जस्ट टू शेयर माय ब्रीफ स्टोरी ताकि जो हमारी ऑडियंस है वो कनेक्ट हो पाए हमारे साथ, बिकॉज़ सबसे ज़्यादा जो कोई भी आपके साथ कनेक्ट होता है वो स्टोरीज़ के ज़रिए होता है, और स्टोरीज़ आपकी पर्सनल, नॉट बुकिश स्टोरी। अब डॉक्टर उसामा की एक स्टोरी है और वो स्टोरी जहाँ से आप चले थे राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ योर लाइफ, वहाँ से चलते 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 अब अगर आप साइकियाट्रिस्ट हैं और आपने पिंडी के अंदर एक शानदार इंस्टीट्यूट डेवलप किया हुआ है, तो ये इट हैज़ नॉट हैपेंड ओवरनाइट, इट टुक ब्लड एंड स्वेट। हम अक्सर जो है वो जहाँ से आपने तमहीद बांधी, तो मैं देखता हूँ यंग बच्चे जो हैं वो सोशल मीडिया के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपने अपने अंदाज में पॉजिटिव कर रहे हैं, चूँकि अगर किसी की इंटेंशन को तो हम चेक नहीं कर सकते, एज लॉन्ग एज द इंटेंशन इज़ प्योर, बाकी इवॉल्व करता है बंदा वक्त के साथ साथ। मैं चूँकि 6 साल की उम्र में पहली बार पब्लिक में आया था, आई वॉज 6 years old, और मैंने आई वॉज अ पब्लिक स्पीकर एट दैट टाइम। तो आप बचपन से ही पब्लिक स्पीकिंग का शौक़ रखते हैं? यस, मेरे टीचर थे मसूद साहब, मसूद ज़फ़र, और उन्होंने मेरी बहुत तरबियत की, और मैं लाहौर में लॉरेंस गार्डन स्कूल मेरा पहला था। उस ज़माने में पता नहीं आपको याद है, यू कैन रिलेट और नॉट, गवर्नमेंट ने स्कूल शुरू किए थे मकतब स्कूल्स, जो थोड़े यानी 40s में लोग हैं वो ये जानते हैं कि गवर्नमेंट ने गरीब लोगों के लिए स्कूल शुरू किए, मसाजिद को स्कूल बना दिया। अच्छा। और एक टीचर गवर्नमेंट ने हायर किया कि गरीब बच्चों को पढ़ाया जाए। तो मैं तो उस बैकग्राउंड का बंदा हूँ जहाँ से लाइफ का आगाज़ किया था, और लेकिन बाय द ग्रेसफुल ऑलमाइटी फिर ग्रो किया। मैट्रिक तक अल्हम्दुलिल्लाह आई हैड मोर देन 100 पब्लिक स्पीकिंग अवार्ड्स, और मैं हकीम मोहम्मद सईद साहब और नीलाम घर में तारिक अजीज़ साहब और चुगताई साहब जो वाइस चांसलर होते थे, मुनीर चुगताई, फिर शायर मुनीर नियाज़ी, यानी ये तमाम लोगों से हमने अवार्ड लिए। मेरे फेवरेट शायर हैं मुनीर नियाज़ी। जी जी जी, तो नहीं, कमाल के शायर थे माशाल्लाह। कुछ बातें अनकही रहने दो, कुछ बातें अनसुनी रहने दो, सब बातें दिल की कह दी अगर, फिर बाकी क्या रह जाएगा। मुनीर साहब तो एक कमाल आदमी थे। तो यूँ आपका सफ़र जो एक शुरू हुआ मकतब स्कूल से, फिर आपने मैट्रिक किया, आपने इन सारे लोगों से अवार्ड लिए, लेकिन वहाँ से लोगों की ज़िंदगियों की डायरेक्शनें बदलने का ख्याल कहाँ से आया कि लोगों की ज़िंदगियों को इन्फ्लुएंस किया जाए, दखल अंदाज़ी की जाए, उनको ठीक रास्ता दिखाया जाए, ये ख्याल कहाँ से आया? कोई तकरीबन 22.5 साल इस इंडस्ट्री में गुजारने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि यू कैन नॉट चेंज अदर्स, पीपल चेंज बाय देमसेल्व्स, ऐसे ही यू जस्ट फैसिलिटेट देम। वरना आप देखिए कि अगर कोई किसी ने कसम खा रखी हो कि मुझे बदल के दिखाओ, तो वो तो अपने अब्बा की भी नहीं सुनते, अपने घर वालों की सिबलिंग्स की नहीं सुनते, किसी ट्रेनर स्पीकर बेचारे की क्या सुनेंगे वो। लोग सुन सुन के कई सुन हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मेरे ख्याल में आज के ज़माने का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है डिस्ट्रैक्शन, इंफॉर्मेशन का फ्लड है।
ایسے ہی ہے. یعنی کوئی بھی چیز کو سیکھنا چاہے تو آپ اتنے سارے سورسز اس زمانے میں موجود ہیں. جب میں ٹریننگ انڈسٹری میں آیا تھا تو ہم تو فیکس مشین کے زمانے میں تھے, اور P1 لانچ ہوا تھا نیو پاکستان میں, اور فیکس مشین کے ذریعے آرگنائزیشنز کو, کمپنیز کو اپنے پروگرامز کا انٹیمیشن ہم بھیجا کرتے تھے. لیکن شاید پہنچی وہیں پہ خاک کے جہاں کا خمیر تھا. ایک دل کے اندر ایک آرزو تمنا تھی. یا آپ نے پوچھا ہے کہ کیسے اس طرف آ گئے, تو مجھے ایک بڑی دلچسپ بات یاد آ گئی. مائی کزن, وی یوز ٹو گو ٹو دارالسلام لائبریری. یہاں لاہور میں قائد اعظم لائبریری اور دارالسلام لائبریری بہت مشہور ہے. تو ہم یہاں جایا کرتے تھے پڑھنے کے لیے. تو میں جب اسکول سے آتا تو لائبریری میں چلا جاتا, اور جو بھی کوئی آتا میرے پاس, دوست کوئی آ جاتا, یار یہ ذرا میتھس کا سمجھا دینا تھوڑا سا, کوئی آ جاتا ہے یہ ذرا فزکس تھوڑا سا بتانا. میں اپنی بکس بند کر کے میں کہتا لیٹ می گائیڈ یو. تو میرا کزن مجھے کہتا تھا یار تم کوئی خدائی مددگار ہو, خدائی خدمت گار ہو, یعنی تم اپنا کام کرو بھی, اپنی پڑھائی چھوڑ کے تم خدائی مدد میں لگ جاتے ہو, وہ ادھر تمہیں لے جاتا ہے ادھر لے جاتا ہے. تو خیر پھر چلتے چلتے اللہ نے شاید وہ جو ایک مقصد تھا, جو ایک پرپز تھا, اس طرف لے آئے. تو شاید وہ پرپز آپ کو ڈرائیو کرتا ہے, اور اگر آپ کی پیور انٹینشن ہے اور کوئی برننگ ڈیزائر آپ کی اسٹرانگ ہے تو خدا آپ کو اس راستے پہ لے آتا ہے. برننگ ڈیزائر دوسروں کی زندگی انفلوئنس کرنے کی, دوسروں کی زندگی بہتر بنانے کی کیوں ہوتی ہے, اپنی زندگی بہتر بنانے کی کیوں نہیں ہوتی؟ آپ نہیں سوچتے تھے کہ میں بھی کوئی بہت بڑا بزنس مین بنوں, بہت بڑا ڈاکٹر, انجینئر, سائنسدان؟ تو ہمارے جو بہت سارے موٹیویشنل اسپیکر ہیں کہ دوسروں کی زندگیاں بنانے میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں, اپنی زندگیوں میں کیوں نہیں ہوتے؟ یہ اصل میں وہ ینگ بچے ہیں زیادہ جو ابھی اس انڈسٹری کے اندر تھوڑا سوشل میڈیا کی فین فالوئنگ کو نا وہ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں چلو میں بھی مائک سنبھال لیتا ہوں. لائکس اور فالوورز, ایگزیکٹلی. تو وہ ایک سمجھ لیجیے پورا اسکول آف تھاٹ ہے, جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک خاص تربیت کی ضرورت ہے کہ ان بچوں کو, جو آپ نے فرمایا کہ وہ رول ماڈل بھی بنے, یعنی وہ اپنی فیلڈ کے اندر بھی ایکسٹرا آرڈنری پرفارم کریں, پھر دوسروں کو سکھائیں نا, پھر دوسروں کے لیے وہ زیادہ, بلکہ شاید پھر آپ تھوڑا سمجھائیں گے تو لوگ آپ کی ایگزامپل, سیلف ایگزامپل سے, پرسنل سٹوری اور ایگزامپل سے وہ انسپائر ہو جائیں گے. تو شاید موٹیویشن تو لانگ لاسٹنگ ہوتی بھی نہیں ہے. A lot of people ask me کہ is motivation long lasting? I say if it is from the external sources, it may long for a day or two or a week or so. پھر آپ کا ہوا نکل جائے گی تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ زندگی کتابوں سے آگے بھی ہے, زندگی جو ہے ان ویڈیوز سے آگے بھی ہے, اور زندگی بہت تلخ ہے. جب آپ زندگی کی اس تلخ حقیقت کو سمجھتے ہیں, جانتے ہیں اور زندگی کا مقابلہ کرتے ہیں تو دیٹس این ایبسلیوٹلی انٹائر بال گیم. زندگی کی بات ہو رہی ہے تو آپ کے کریڈینشلز میں ایک لائف کوچ کا بھی ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ, ہم اگر پی ٹی وی کے زمانے سے فالو کریں تو اشفاق صاحب زاویہ کرتے تھے, وہ بھی زندگی کچھ واقعات سے زندگی گزارنے کے طریقوں پہ لوگوں کو لاتے تھے. پھر ہماری نسل نے دیکھا قاسم علی شاہ صاحب کو, جب ہم بڑے ہو رہے تھے ہم نے کہا یار یہ بندہ سارا دن عجیب و غریب باتیں کرتا ہے. ایون جاوید چودھری صاحب کے کالم بھی تھے. پھر بہت سی جگہوں پہ قاسم علی شاہ صاحب بری طرح ایکسپوز ہوئے, جاوید چودھری صاحب بری طرح ایکسپوز ہوئے. اب جاوید چودھری کے پاس بھی لائف کوچنگ کی کوئی ڈگری نہیں ہے, لائف کوچنگ کی کوئی ڈگری یا تربیت قاسم علی شاہ کی بھی نہیں ہے, لیکن یہ سوشل میڈیا کے ساتھ لوگوں کی زندگیوں کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں. مجھے یہ بتائیں لائف کوچ ہوتا کون ہے, اور آپ کے پاس کیا ٹریننگ ہے لائف کوچنگ کرنے کی؟ اچھا, بڑی آپ نے خوبصورت بات چل رہی ہے, اور چونکہ یہ جن کے نام لیے ہیں میرے دور حاضر کے لوگ ہیں, اور شاہ صاحب سے تو بڑا پرانا یارانہ ہے, دوستی ہے اور تعلق ہے. آئی نو ہم فار دا پاسٹ میں بی 18-19 ایئرس, اور چونکہ ہم ایک ہی شہر کے باسی ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ ایک ہی شہر میں رہتے ہوں اور دو سائیکیٹرسٹ ایک دوسرے کو نامور نہ جانتے ہوں. تو لیکن ان کا پازیٹیو کنٹریبیوشن بھی بہت زیادہ ہے. ہر چیز کے دو پہلو ہیں, اور ہو سکتا ہے آپ کی رائے مختلف ہو. I have the right to disagree even with my father, but in a respectful manner. We agree to disagree. Yes, exactly. I have the right to disagree even with my wife, but in a positive manner, in a respectful manner. مجھے اپنے دوست سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے. تو میں تو میرا جو نقطہ ہے زندگی کو سوچنے کا وہ یوں ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص کے اندر 7 کمیاں ہیں تو 3 اچھائیاں ہیں, تو میری نگاہ جو ہے وہ صرف اچھائیوں پہ پڑتی ہے. لائف کوچ کون ہوتا ہے اور اس کو بننے کے لیے ٹریننگ کہاں سے ملتی ہے؟ میں نے بھی لائف کوچ بننا ہے. اچھا, پہلی بات یہ کہ چونکہ لائف کوچ بننے کا دنیا میں کوئی آرگنائز وے نہیں ہے. اچھا,
ڈگری نہیں ہے, کوئی کورس نہیں ہے, کوئی دنیا کے اندر آرگنائزڈ وے نہیں ہے. جیسے لوگوں کی زندگی انفلوئنس کرنی ہے, اور آپ بغیر کسی تربیت کے کریں گے. میں آپ کو شیئر کرتا ہوں اس بارے میں. جیسے میڈیکل ایک آرگنائزڈ پروفیشن ہے دنیا کے اندر, اور دنیا میں آپ کسی بھی ملک کے اندر بغیر لائسنس کے, آپ نے پاکستان سے MBBS کیا, یو گو ٹو نیو یارک, یو ہیو ٹو گیٹ دیئر اون لائسنس فرام دیئر. جب تک آپ وہ USMLE نہیں کریں گے اور ان کے ایگزامس پاس نہیں کریں گے, یہ والی یہاں کی FCPS وہاں کام نہیں آئے گی. وہ کہیں گے یو ہیو ٹو اڈیپٹ ان آر کلچر. اور ہمارے ہاں جو آرگنائز سسٹم ہے, میکانزم ہے, تو یہ ایک کمی بھی ہے. آئی ایگری کہ پاکستان میں اور دنیا بھر کے اندر, چونکہ دنیا بھر کے اندر ان آرگنائز انڈسٹری ہے, اس کے کوئی رولز ریگولیشنز نہیں ہیں. جیسے دنیا میں جتنی بھی کوچنگ ایسوسیشنز ہیں جو لائف کوچنگ پہ سرٹیفائی کرتی ہیں, وہ بھی کوئی اوتھینٹک نہیں ہے. یعنی وہ بھی میرے آپ جیسے لوگوں نہیں بنائی ہوئی ہیں, کورس کی کتابیں نہیں ہیں, کوئی فارمل تربیت نہیں ہے, تو یہ تو لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنا نہیں ہوا. نہیں, فارمل تربیت ہے, لیکن جیسے فارمل تربیت باقی انڈسٹریز کی موجود ہے اس طرح نہیں ہے. باقی ہزارہ کتابیں لائف کوچنگ پہ لکھی جا چکی ہیں, بزنس کوچ بننے پہ لکھی جا چکی ہیں, زندگی کو بہتر کرنے کے 100 طریقے بھی جو نہیں, بڑے اوتھینٹک لوگ. یہ تو ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے نا, جو دنیا کے اندر پرسنل ڈیولپمنٹ انڈسٹری ہے وہ تو کوئی 200-250 سال پرانی ہے. وہ پراپر انڈسٹری ہے. یس, یہاں پہ ہٹ اینڈ ٹرائل یا جس کی 4 ویڈیوز ہٹ ہو گئیں اور وہ پھر لائف کوچ, یہاں ایسا معاملہ ہے. جی یہاں پہ ہے کہ وہ حکیم صاحب ہے نا, وہ ہر چیز کی دوائی دے دیتے ہیں, میرے پاس ہر چیز کی دوائی ہے. تو یہ یہاں پہ ایک کمزور ایریا, لیکن یہ دنیا کے اندر بھی ایک چیلنج ہے. میں سمجھتا ہوں کہ لائف کوچ بننے کا مطلب کیا ہے, سادہ سا. لائف کوچ بننے کا مطلب ہے کسی شخص کو آپ اپنی زندگی جو جیسی آپ نے گزاری ہے, جو اس سے آپ نے سیکھا ہے, کامیابی سے بھی اور ناکامی سے بھی, یعنی ان دونوں سے جو سیکھا ہے اس کو آپ کیسے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. دونوں چیزوں سے لوگوں کو فائدہ ہوگا. جو آپ نے ناکامیاں لائف میں لی ہیں اور اس کو کراس کر کے آپ کسی مقام تک پہنچے ہیں, ان ناکامیوں سے آپ لوگوں کو بچائیں گے جو اس کریئر میں آ رہے ہیں, اور جو کامیابیاں آپ نے حاصل کر لی ہیں اس کا راز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ وہ فاسٹسٹ وے میں آ سکے. آصف صاحب, جب آپ آتے ہیں نا ہم پہ یا میں پہ, ہم ہیں سائنس کے اسٹوڈنٹ, میں سائکیٹرسٹ ہوں, ڈاکٹر ہوں. ہماری ایک ایویڈنس کی ہیرارکی ہوتی ہے کہ یہ وہ ریسرچ ہے جو 1000 لوگوں پہ ہوئی ہے, رینڈمائز ٹرائل تھا, یہ 100 لوگوں پہ ہوئی ہے, یہ کراس سیکشنل اسٹڈی ہے. ایک ڈاکٹر, ایک سائنس اسٹوڈنٹ کا بھی جو پرسنل ایکسپیرینس ہے وہ ایویڈنس بیسڈ ہیرارکی میں سب سے پہلے آتا ہے, سب سے نیچے آتا ہے. پھر کیسے ایک بندہ صرف اپنے لائف ایکسپیرینس پہ ولنریبل لوگوں کی زندگیاں اپنے ہاتھوں میں لے کے ان کو اسٹیئر کرنا شروع, کیونکہ یہ لوگ ولنریبل ہوتے ہیں نا, جو آپ کے پاس مدد کے لیے آیا کہ جی میری لائف سیدھی نہیں جا رہی, مجھے مدد چاہیے, تو وہ ولنریبل ہوا, اس کی زندگی میں مسائل ہیں, اور آپ نے صرف اور صرف اپنی زندگی کی مثال کے بیس پر اس کی زندگی کا رخ موڑنا شروع کر دیا. از اٹ دیٹ سمپل؟ It isn't that simple, but it isn't that complicated as well. اچھا, کیونکہ جو انڈسٹری ہے جس کے اندر, جیسے آپ ایک خاص انڈسٹری کے اندر ہیں اور میں ایک بالکل انٹائرلی ڈفرینٹ انڈسٹری کے اندر ہوں, تو وہاں تھنگز they are not that complicated, things are simple. لائف میں کوئی بھی ایکسٹرا آرڈنری سکسیس حاصل کرنے کا جو فارمولا ہے وہ سادہ ہے, اسے کمپلیکیٹ ہم نے بنایا ہے. چونکہ جو شخص کسی پیشنٹ کو لائف کوچنگ کے ذریعے گائیڈ کر رہا ہے وہ تو ہی از ڈوئنگ انجسٹس ٹو ہز پروفیشن. کسی پیشنٹس کو ہم ایز اے لائف کوچ ٹریٹ نہیں کرتے بیکاز وی آر ناٹ کوالیفائڈ فار دیٹ, اور ہمیں کرنا بھی نہیں چاہیے. کسی شخص کو اگر میڈیسنس کی ضرورت ہے اور کسی کو اگر میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے تو ہی نیڈس ٹو سی اے ڈاکٹر. آپ جتنے مرضی اسپیشلسٹ کوچ ہوں, بٹ ہی نیڈز اے اسپیشلسٹ ڈاکٹر. وہ ہی از دا کوالیفائڈ پرسن جو اس کو صحیح پاتھ اور گائیڈنس دے پائے. میرے کریئر میں بہت سارے لوگ میرے پاس آئے ہیں کہ مجھے ڈپریشن ہے, تو جب مجھے آئیڈیا ہوتا ہے کہ آپ کو ڈپریشن کب سے ہے اور اس کی ہسٹری کیا ہے اور آپ انڈر میڈیکیشن ہیں, تو ایسے کہ آپ کسی سائیکو تھراپسٹ یا کاؤنسلر سے ایک ایکسٹرا گائیڈنس تو لے سکتے ہیں, بٹ یو ہیو ٹو سی اے اسپیشلسٹ سائیکیٹرسٹ جس کی یہ بائی پروفیشن تربیت ہوئی ہے کہ اس کو میڈیکلی کیسے ٹریٹ کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری انڈسٹری کے اندر, کوچنگ کے اندر, آپ نے جو خود کچھ کیا ہے آپ اتنا بتانے اور سمجھانے کے قابل تو ہیں,
ہماری انڈسٹری میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے میٹرک کیا ہے تو آپ میٹرک والوں کو سمجھا سکتے ہیں کیونکہ وہ تو آپ نے کر لیا ہوا ہے, اس کے لیے آپ رول ماڈل ہیں. اگر آپ نے ایف ایس سی کیا ہے تو ایف اے والوں کو پڑھا سکتے ہیں, سمجھا سکتے ہیں. آپ بزنس کوچ بھی ہیں, آپ نے خود کتنے بزنسز کیے ہیں؟ میں نے کوئی بزنس نہیں کیا. پھر آپ بزنس پہ کوچنگ کیسے کرتے ہیں؟ یہ تو معاملہ گڑبڑ نہیں ہے؟ ہاں, یہ دلچسپ سوال ہے, مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں یہ. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ دیکھیے دنیا میں 2-3 طریقے ہیں سکھانے کے. ایک طریقہ سکھانے کا جسے ہم رول ماڈل کہتے ہیں, کہ آپ نے جو خود کیا ہے وہ آپ لوگوں کو سکھائیں. سیکنڈ یہ ہے کہ آپ ایک ایکسپرٹ ہیں جس کی ایک خاص ریسرچ ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ نے 500 کمپنیوں میں ریسرچ کی ہے, ایک وہ بندہ ہے جس نے 500 کمپنیوں پہ ریسرچ کی ہے, بزنسز کیسے کھڑے ہوتے ہیں, کیسے ٹوٹتے ہیں, آپریشنز میں کیا فلاز ہیں, مینجمنٹ میں کیا ہیں, اور ایک بندہ ہے جس نے 3 بزنس خود کیے ہیں. تو آپ میں سے آپ کے خیال میں زیادہ نالج کس کے پاس ہوگا, جس نے 300 لوگوں کی کمپنیاں خود چلائی ہیں یا جس نے 500 بزنسز پہ ریسرچ کی ہے؟ ہو ہیز گاٹ دا مور نالج؟ ڈپینڈ کرتا ہے, لیکن آن پیپر تو جس نے ریسرچ کیا ہے ظاہر ہے اس نے اتنی چیزوں کا مطالعہ کیا ہے, اور آن پریکٹیکل گراؤنڈ اگر اس نے خود نہیں کیا تو وہ تو پھر یہ تو ایک ریلیٹیو بات ہے. جی, یہ ایک بحث ہے جس کا دنیا کے اندر دو طرفہ جواب ہے. یعنی اس نقطے کے ایک وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جب تک آپ نے کچھ خود کیا نہیں ہے یو آر ناٹ کوالیفائڈ ٹو ٹیل ادرس. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ایک شخص نے جو ہے وہ بزنس کے اوپر 500 کمپنیوں میں تحقیق کی ہے, ریسرچ کی ہے, 20 سال ریسرچر ہے وہ. اب لوگ اس میں کنفیوز اس لیے ہو جاتے ہیں کہ انہیں یہ نہیں سمجھ آتا کہ ایک رول ماڈل کوچ ہوتا ہے اور ایک ریسرچر کوچ ہوتا ہے. یعنی آپ کچھ خود کر کے بھی کوچ بن سکتے ہیں, اور 100 لوگ جنہوں نے کیا ہے ان لوگوں پہ ریسرچ کر کے آپ کے پاس ایک نالج آ سکتا ہے. اس ریسرچ کی اوتھینٹسٹی, وہ ریسرچز پبلش ہوتی ہیں کیا؟ مطلب ایک بندے نے اگر آپ کے پاس آنا ہے مدد لینے تو آپ کی اوتھینٹسٹی کو, کوئی آپ کی پبلیکیشنز ہوتی ہیں کچھ جرنلز میں, یا آپ کو اس کو کیسے پتہ لگے گا کہ آپ نے ریسرچ کی ہے؟ اس کا جواب میں نے دیا پہلے, چونکہ یہ ریگولرائزڈ انڈسٹری نہیں ہے دنیا کے اندر. تو جو 2-4 آرگنائزیشنز ہیں, جو کوچنگ ایسوسیشنز ہیں, وہ بھی چند لوگوں نے ہی بنائی ہوئی ہیں, اور اس کا انہوں نے کوئی ایک سیٹ اپ بنایا ہوا ہے. یعنی وہ بھی کوئی گورنمنٹ ریگولائز نہیں کرتی. یعنی نہ تو برٹش گورنمنٹ میں کوئی ایسا سسٹم ہے, نہ امریکن گورنمنٹ کے اندر ایسا سسٹم ہے. اور دنیا کے اندر لاکھوں کی تعداد میں کوچز ہیں جو کہ ایک خاص سسٹم کے ذریعے کوالیفائڈ ہیں. لیکن اگر آپ کہیں کیا کسی ایگزام کے تھرو کوالیفائڈ ہیں یا جنرل جیسے کوئی ریسرچ پیپرز ہیں لکھے ہیں انہوں نے, تو نہیں, ایسا کوئی نہیں ہے, کیونکہ یہ انڈسٹری ابھی اس لیول تک نہیں پہنچی. مجھے 15 سے 20 منٹ میں اندازہ ہوا کہ آپ بہت اچھے اسپیکر ہیں, اور آپ اگر شاید مذہبی مولانا ہوتے تو جمعہ کا خطبہ آپ بہت اچھا دیتے. مجھے یہ بتائیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اپنی جو اسپیکنگ پاور ہے, ایک آپ کی اسٹرینتھ تو ہے, آپ اس سے بھی لوگوں کو انفلوئنس کر دیتے ہیں اور لوگوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیتے ہیں اور پھر ان کی زندگیوں کو کنٹرول کرتے ہیں؟ میں ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک ملک میں تھا, تو وہاں ایک کلائنٹ مجھے ملے اور مجھے کہنے لگے, سر ایک دن آئے اور بڑے کنفیوز تھے, گھبرائے ہوئے, پریشان. میں نے کہا وائی یو لک سو ورڈ؟ کہنے لگے سر مجھے لگ رہا ہے آپ نے مجھے ہپنوٹائز کر دیا, یو ہیو ڈن سم تھنگ. تو میں نے کہا ہپنوٹزم کیا ہوتا ہے بھائی, واٹ از اٹ؟ پازیٹیو اور نیگیٹو سائڈس تو دنیا میں ہر چیز کی ہیں. کیا میڈیکل پریکٹیشنرز اپنے ہسپتالوں کے اندر لوگوں کے گردے نکال کے پاکستان میں بیچتے ہوئے نہیں پکڑے گئے؟ وہ ایف سی پی ایس تھے, وہ سرجنز تھے, لیکن وہ لوگوں کے گردے بیچ رہے تھے. اب سوال اس پہ نہیں کوئی اٹھا سکتا کہ میڈیکل پروفیشن بند کر دیا جائے. وہ جو 10-20 لوگ تھے کام کر رہے ہیں وہ غلط تھے. ان دا سیم وے میں نے انہیں کہا بھائی میں نے جو بھی ہپنوٹائز کرنا ہے, کئی لوگ ہیں جو ہپنوٹائز ہوتے ہی نہیں ہیں یعنی ان پہ کچھ اثر نہیں کرتا. تو یہ جو آپ نے کہا ہے اسپیکنگ پاور, یس بہت سارے لوگ اس کو مینوپولیٹ کرتے ہیں, اس کا منفی استعمال کرتے ہیں, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہو ول ٹیل کہ آپ مینوپولیٹ ایز اے ڈاکٹر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, ایز اے انجینئر کر رہے ہیں یا نہیں, ایز اے بیوروکریٹ کر رہے ہیں یا نہیں, ایز اے پولیس آفیسر کر رہے ہیں یا نہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹ از یو ہو از آنسربل ٹو گاڈ. آپ کو اللہ نے اگر کوئی خداداد صلاحیت دی ہے, مگر خوبصورت بنایا ہے, تو خوبصورت بنایا تو خدا نے آپ کو بنایا نا. اب کوئی کہے آپ کی طرف لوگ اٹریکٹ ہو رہے ہیں, آپ کی خوبصورتی سے امپریس ہو رہے ہیں, شمع پہ پروانے تو آئیں گے. یس, یعنی کئی گیمکس ہیں. یعنی میں دیکھتا ہوں اس انڈسٹری کے اندر بہت سارے گیمکس ہیں, یعنی جو مارکیٹنگ گیمکس ہیں. ابھی کل میں کسی کو سیشن کرا رہا تھا تو میں نے ان کو کہا کہ آپ پہلے گیمک سیکھنا چاہتے ہیں, گیمک سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یو نیڈ ٹو ہیو اے سسٹمیٹک فریم ورک. اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ کسی شخص کی لائف کے اندر کوئی ٹرانسفارمیشن کیسے لانی ہے
اور اس کا پروسیس کیا ہے, اس کا سسٹم کیا ہے. اف یو نو دیٹ پروسیس, دیٹ سسٹم, اینڈ ود دی agreement of the other person, you work with him or her, and as long as you're producing the desired results for the other person, you are qualified to become either high performance coach, life coach, business coach, self confidence coach, communication coach, public speaking coach. اس کرائٹیریا کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ بڑے ریلیٹیو اور تھوڑے ہوائی سے ہیں کہ ڈیزائریبل ریزلٹس, اور وہ جو سسٹم کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ہم نے دیکھا کہ کتابوں پہ مبنی بھی نہیں ہے, کسی ڈگری پہ مبنی بھی نہیں ہے. لیکن مجھے ایک بات یہ بتائیں کہ کبھی کچھ الٹا بھی پڑتا ہے کہ آپ کے یہ سسٹم اور کسی نے آپ کو یہ بھی کہا کہ بھائی میں آپ کے ساتھ 2 سال سے کام کر رہا ہوں, آپ نے تو میری زندگی تباہ کر دی ہے. کبھی کوئی ایسے کلائنٹس بھی ہوتے ہیں؟ In your life, many things happen. You are not absolute at the end of the day. You are not perfect. So yes, many a times it keeps happening. لیکن جیسے جیسے آپ ایوالو کرتے رہتے ہیں, آپ آگے بڑھتے رہتے ہیں, آپ پروگرس کرتے رہتے ہیں اور آپ انٹینشنل ہوتے ہیں, تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ مجھے کچھ نیتاً غلط نہیں کرنا, اس کے لیے جو ریکوائرڈ چیزیں ہیں وہ آپ حاصل بھی کرتے ہیں. جیسے میں ہوں, اگر یہ دنیا میں جتنے بھی اچھے کوچز ہیں ان کے اپنے کوچز ہیں. I have no, not mentors, coaches means who have done that coaching business before and we are learning from them. تو اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ کبھی آپ کا کوئی کلائنٹ جو ہے اس کو ڈیزائرڈ ریزلٹس نہیں ملے, تو many a times yes, کیونکہ کبھی کوئی بہت ہارش ریئیکشن بھی آیا؟ ہارش ریئیکشن, لیٹ می ریکال اٹ. ڈاکٹر صاحب آپ, یا ڈاکٹر تو نہیں, خیر آصف صاحب آپ اچھے کوچ ہیں کہ تسی تو ساری زندگی پٹھی کر دیتی ہے. نہیں, وہ اس لیے نہیں آیا, بنانے آئے تھے, زندگی بگاڑ دی ہے. وہ اس لیے نہیں آیا کہ میں جب ایگریمنٹ سائن کرتا ہوں تو اس میں ڈسکلیمر پہلے ہی لکھ دیتا ہوں. جیسے آپ کسی بندے کی سرجری کرتے ہیں نا, تو وہ مر جائے بے شک تو اس کے خاندان والے ڈاکٹر کے حوالے نہیں آ جاتے. آپ ایگریمنٹ لیتے ہیں کہ بھئی میں اپنی ساری ڈگریز, اپنی کوالیفیکیشن کے باوجود یہ جو آپریشن سرجری کرنے لگا ہوں, دیر از اے چانس, دیر از اے رسک دیٹ دا پرسن کین ڈائی, لیکن میں مارنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا. میری تو یہ ساری اوتھینٹسٹی ہے, ڈگریز ہیں. تو کئی ہمارے جو ناظرین ہیں, دیکھنے والے ہیں, وہ یہ نہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ شاید اس انڈسٹری کے اندر یا کوچنگ کے اندر بالکل ہی کوئی سرٹیفکیشنز نہیں ہیں. پاکستان کے اندر سرٹیفکیشنز ہو رہی ہیں, لیکن میں سرٹیفکیشنز کا خود کوئی قائل نہیں ہوں. یعنی میں سرٹیفکیشن کا اس لیے قائل نہیں ہوں کہ ایک کلائنٹ ہے جو کوئی مطلوبہ نتیجہ حاصل کرنا چاہتا ہے, اینڈ ہی بلیوز ان یو, اسے لگتا ہے کہ آپ کوئی گیمک نہیں ہے, کوئی اوور سیل نہیں کر رہے, کوئی مارکیٹنگ کے گرو نہیں ہے, کوئی اسپیکنگ کی بنیاد پہ نہیں کر رہے, اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پیپل ریسپانسبل فار دیئر اون ڈیسیژنس. کل میں اپنے بچے کو جو بھی بتاتا ہوں, میں اسے کہتا ہوں بھائی یہ میں تمہیں گائیڈ کر رہا ہوں, بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یو ہیو ٹو ڈیسائڈ. Decision is your. میرے تنہ رہے ہو. Decisions should be the product of your own thinking. مثلا let me recall one example. میں کسی میڈیکل چیلنج سے گزر رہا تھا, تاکہ ایسا نہ لوگ سمجھیں کہ یہ ایک ہی شعبے کے لوگوں کو رگڑا دے دیا اسامہ نے, تو میں بھی رگڑا دے دوں, برابر ہو جائے صاحب. تو میں کنسلٹ کرنے کے لیے ایک ملک کے نامور ڈاکٹر کے پاس گیا, اینڈ I asked him diagnose me. وہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے 10 اپنے میڈیکل کالجز کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, اور ساتھ ساتھ مریضوں کو چیک کر رہے تھے. اور چلیں ان کا پارٹ ہے, وہ بھی سیکھ رہے ہیں بھی, تو ان کو بھی فائدہ ہو جائے. بٹ ہی واز ناٹ پیئنگ مچ اٹینشن آپ کی طرف, یعنی کہ مریض کی طرف. یعنی جو ڈائگنوزز ہے 50% ٹریٹمنٹ آف دا ڈیزیز از دی ایکوریٹ ڈائگنوزز. ایم آئی کریکٹ؟ بالکل ایسے ہی. اب تشخیص کیسے ہوگی جب آپ اپنے مریض کو صحیح طرح سنیں گے. اگر صحیح طرح آپ سن نہیں رہے تو اس کا مطلب ہے جو 50% پہلا پرائمری کام تھا وہ مس ہو گیا. تو اب انہوں نے مجھے ریکمینڈ کر دیا دیٹ یو نیڈ ٹو انڈر گو اے سرجری. میں نے ان کا نسخہ لیا, میں وہاں سے باہر نکلا. آئی ایم ناٹ اے میڈیکل ڈاکٹر. میں نے اپنے ایک ینگ دوست کو فون کیا, ہی واز اے ڈاکٹر, اور کو انسیڈنٹلی ان دا سیم ہاسپٹل. میں نے اسے کہا یار مجھے 1-2 گھنٹے تمہارے چاہیے, مجھے ذرا یہ ڈیزیز سمجھاؤ تفصیل سے. میں کوئی اتنا لے مین بھی نہیں ہوں, 2 ماسٹرز کیے ہوئے ہیں, زندگی گزاری ہوئی ہے, سمجھاؤ گے تو سمجھ بھی جاؤں گا. میں نے کہا سمجھاؤ ذرا ڈیٹیل سے یہ میڈیکل. اس نے مجھے کو 2 گھنٹے لگا کے سمجھایا. آئی ایم ناٹ آسکنگ کہ مجھے سارا سمجھ آ گیا,
بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اٹ واز مائی ڈیسیژن کہ میں اس ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن پہ رائٹ اوے سرجری میں چلا جاؤں یا نہیں. میں نے ایک سیکنڈ اوپینین لی, ایک اور کنسلٹنٹ کو میں ملا, پھر تھرڈ کو ملا. 3 کنسلٹنٹس کو ملنے کے بعد اور ان کی پروفیشنل ایکسپرٹیز کو میں چیلنج نہیں کر رہا, کیونکہ دے آر دی سیویئرز آف دا کنٹری, دا نیشن, دا ورلڈ. دے آر ڈوئنگ ایکسٹریملی ونڈرفل ورک. آئی ایم ہیپی کہ ڈاکٹرز نہ ہوتے تو ہم کہاں سے اپنی بیماریوں کا علاج کراتے. سو آئی ایم ٹرولی گریٹفل ٹو دی رائٹ ٹو دا ڈاکٹرز ہو آر ایکچولی اسٹینڈنگ آن دا رائٹ سائڈ. ان کے ساتھ ہوں میں. لیکن وہ 3 کے ساتھ کنسلٹ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا, آئی نیڈ نو سرجری ایٹ آل. اینڈ آج مجھے اس بات کو اٹ ہیز بین 10 years اینڈ آئی ایم پرفیکٹلی آل رائٹ. نشتر سے بچ گئے آپ. ہاں, میں پرفیکٹلی آل رائٹ. اور میں نے دوبارہ ری چیک بھی کرایا, کوئی ٹیسٹ بھی کرائے کہ کہیں ان کی بات ایسی ٹھیک ہو اور میں ہی سمجھ رہا ہوں. تو کئی مرتبہ ہم ڈائگنوزس غلط کر لیتے ہیں. اتنی زندگی گزارنے کے بعد, لوگوں کی کوچنگ کرنے کے بعد, کبھی لگتا ہے کہ آپ کو بھی کسی کوچ کی ضرورت ہے, آپ کو بھی کسی سے کنسلٹ کرنے کی, آپ بھی زندگی میں کہیں پھنستے ہیں؟ آف کورس, ایبسلیوٹلی. میں شاید زندگی میں زیادہ سیکھتا ہوں اور کم سکھاتا ہوں. یعنی ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کیوں نہیں یہ آئے, حالانکہ آپ شروع کے لوگوں میں, تو میں شاید یہ سوشل میڈیا میں یا یوٹیوب میں پیپل ول ریئرلی فائنڈ می, کیونکہ میں نے وہ بچپن سے شاید اتنی تالیاں اور استقبال دیکھا تھا کہ میں کبھی کبھی آپ اکتا جاتے ہیں. تو فرینکلی اسپیکنگ آئی گاٹ اپسیٹ کہ روزانہ میں جاتا ہوں, سینکڑوں لوگ تالیاں بجاتے ہیں, میں ٹریننگس کرتا ہوں, تو آئی نیڈ ٹو ٹیک سم بریک. اور پھر میں 7-8 سال بالکل سمجھ لیں ایک ہائبرنیٹ لائف میں نے گزاری ہے. اور میں ایم گریٹفل ٹو یو. آپ کیا کر رہے تھے ہائبرنیٹ؟ مطلب اب میں ایک اور اینگل سے سوال پوچھوں گا, ہم اینڈ کی طرف جا رہے ہیں, کہ یہ ایک پروفیشن ہے لائف کوچنگ, یا جو آپ یہ لائف کوچنگ ہے اور مینٹورشپ ہے. میں ویسے لائف کوچ نہیں ہوں, آئی ایم ناٹ اے لائف کوچ, آئی ایم اے بزنس کوچ. میری جو ایکسپرٹیز ہے, تو یہ اٹ سیلف بھی ایک بزنس ہے نا, کہ یو سیل یور. تو یہ اتنا اچھا بزنس ہے کہ اس سے اچھا گزارا ہو جاتا ہے. اچھا گزارا کیا, اس میں لوگ $1 لاکھ مہینے کا کما رہے ہیں. یعنی میں 8-9 سال سے پیچھے یہی کر رہا تھا. جو آپ نے مجھے کہا ہائبرنیٹ کا, یہ نہ ہو کہ آپ کے پاس ٹیکس والے FBI والے آ جائیں. آ جائیں, شوق سے آ جائیں, ضرور آئیں, موسٹ ویلکم. دیتے ہیں ٹیکس آپ؟ الحمدللہ, یس. جو بھی کوئی اچھا سٹیزن ہے وہ اپنی ذمہ داریاں اچھے طریقے سے پوری کرتا ہے, اور اسے پوری کرنی چاہیے. تو فار دا پاسٹ لائک 8-9 years میں نے دیکھا دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے. تو آئی جسٹ, جو لوگ کوچنگ فیلڈ کے اندر آنا چاہتے ہیں, چونکہ آپ کا پوڈ کاسٹ زیادہ اسی لائن میں رہا, تو یہ ایک myth ہے کہ یو نیڈ اے لاٹ آف فالوورز. اٹ از اے myth دیٹ یو نیڈ ٹو بی اے سپر فیمس. یہ ان لوگوں کے لیے جو سوشل میڈیا کو فین فالوئنگ کا صرف ذریعہ بناتے ہیں. اف یو وانٹ ٹو میک منی ایز اے کوچ, تو ہو سکتا ہے آپ کے 2-3 ہزار فالوورز ہوں. لائک میرے ایک کوچ ہیں, آپ حیران ہو جائیں گے سن کے, وہ یوٹیوب کے اوپر ان کے گنتی کے 4-5 ہزار سبسکرائبرز ہوں گے. یعنی میں نے بھی جب بہت سال پہلے چینل بنایا تھا تو 4-5 ہزار تھے, آج بھی شاید اتنے ہی ہوں گے, کیونکہ آئی ڈیڈنٹ ورک آن اٹ. بہت سارے شاگرد اعتراض کرتے ہیں کہ سر کو فری بھی دستے ہو, کو فری بھی بتا دیں باتیں. تو میں نے 40 گھنٹے کا فیس بک کے اوپر ایک مرتبہ مٹیریل بنایا, اور میں نے کہا جو فری سیکھنا چاہتا ہے یہ ان کے لیے. پھر میں نے 10 گھنٹے پہ مشتمل ایک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ 6 ماڈیولر کورس بنایا, اور میں نے کہا جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ مجھ سے ڈائریکٹ سیکھنا چاہتے ہیں, اب میں چونکہ اویلیبل نہیں ہوں, یہ کورس ہے, یہ بائی کر سکتے ہیں, اینڈ یو کین لرن اٹ. فری سیکھنا چاہیں, یوٹیوب بھرا پڑا, وہاں سے بھی سیکھ سکتے ہیں. دونوں طرح کے میڈیمز ہیں. لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو آپ نے بنایا نا, پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بھرا پڑا ہے یوٹیوب. آپ کے خیال میں وہ جو یوٹیوب پہ ہیں, فیس بک پہ چیزیں ہیں, وہ اوتھینٹک ہیں کہ ایک بندہ لکھے ہاؤ ٹو بیکم اے پرسنالٹی ڈیولپر یوٹیوب پہ, تو جو آپ کو ویڈیوز ملیں گی وہ واقعی اس طرح کی ہوں گی کہ آپ ان کو دیکھ کے لوگوں کی زندگیوں اور لوگوں کی شخصیتوں پہ کام شروع کرتے ہیں؟ اب یہ بہت آپ نے جو شاید ڈائلڈ ان کوسچن ہے, جہاں سے اب بات کا آغاز کیا تھا, یہ وہ ہے. ایک اسپیشلسٹ نیش کے اندر اگر کوئی شخص وقت گزار رہا اور اس نے 10-20 سال ایک چیز کے اندر کام کیا ہے, تو اس کی بات کے اندر وزن ہوگا. ایسے ہی ہے جیسے میڈیکل پروفیشن کے اندر جو جنرل فزیشین ہے, ہی میکس ویری لو منی, لیکن جو ہارٹ سرجن ہے, ڈیٹ لینے جائیں, ملک میں مل رہی ہے PIC میں کسی ہارٹ سرجن کی, ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں 6 مہینے بعد آنا, وہ اگلا کہتا ہے اس وقت تک تو
ابا زندہ ہی نہیں رہیں گے, آنے کی کیا ضرورت ہے. وہ کہتا ہے آئی ڈونٹ ہیو ٹائم. اچھا 20 لاکھ 25 لاکھ سیلری وہ لے رہے ہیں, پیسے لے رہے ہیں, اور ڈیٹس پتہ نہیں کب کی دے رہے ہیں. تو میرے خیال میں شاید وہ جو ایک اسپیسیفک ایریا ہے اس کو سلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس میں پھر یہ نہیں کہ 2 کتابیں پڑھیں, 2 ویڈیوز دیکھیں اور آ کے کہا میں بھی اب اسپیکر ہوں, میں بھی ٹرینر ہوں. That's not justice with the profession. ساری عمر گزرتی ہے اس دشت کی سیاہی میں. Yes, یعنی یہ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ وہ بچے جو اس طرح کر رہے ہیں they need to grow up. اور گھبرائیں نہ کہ لوگ آپ پہ تنقید کر رہے ہیں, آپ خود کچھ کر کے دکھائیے پہلے, do something. اور چلیں آپ کا شوق ہے آپ بناتے رہیں, لیکن یہ تھوڑی ہے کہ آپ کہیں میں اسکلز پہ ہی کام کر رہا ہوں اور یونیورسٹی کی ڈگری چھوڑ دیں. یعنی بہت سارے ہمارے پاپولر دوست ہیں جو کہتے ہیں بھی ڈگری کی کوئی ضرورت نہیں ہے. I have a different view. میں کہتا ہوں آج کا اسٹوڈنٹ جو یونیورسٹی اسامہ صاحب جاتا ہے, اسی لیے سر ہم نے آپ کو بلایا ہے کہ جو آلٹرنیٹ نیریٹو ہے نا, ڈفرینٹ ویو, وہ بہت ضروری ہے, اور یہ آپ دیں گے تو لوگوں کو پتہ لگے گا, ورنہ لوگ وہ جو سارا دن فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں وہ اسی پہ چلیں گے. تو اس لیے تو ہم نے آپ کو بلایا ہے. نہیں, آئی ایم گریٹفل کہ آپ نے ایک ذرا سخت ٹاپک میرے ساتھ رکھا ہے, تو لیکن مجھے اچھا لگا کہ اس یو آر چیلنجنگ دی پرسپیکٹو آف ادر پیپل. اور اگر آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا پھر؟ یعنی آپ بھی یہ پازیٹیو انٹینٹ کے ساتھ ہی کر رہے ہیں نا, یو آر ناٹ کریٹیسائزنگ جسٹ فار دا سیک آف کریٹیسزم. ماشاء اللہ آپ کا ایک نام ہے, یو آر یور سیلف پاپولر پرسن ان یور اون پروفیشن. تو آئی ایم ہیپی کہ آپ نے یہ ایک پوڈ کاسٹ سیریز شروع کی اینڈ یو آر برنگنگ گیسٹ اور ان کا آپ پرسپیکٹو لے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو نوجوان نسل اس فیلڈ میں آ رہی ہے, نو وریز, آپ 2-4-5 ویڈیوز بنانا چاہتے ہیں بنائیں, لیکن آپ کا جو پہلا پرائمری کام ہے اس پہ زیادہ فوکس کریں. اور اگر آپ نے اسکل سیکھنی ہے وہ بھی ضرور سیکھیں, لیکن آپ کو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کے پاس ایک اکیڈیمک ڈگری بھی ہونی چاہیے. آپ پروفیشنل انجینئر ہیں تو انجینئر ہوں, ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹر ہوں, کوئی ایروناٹکس ہیں تو اس میں ہوں, ساتھ ساتھ آپ اسکلس بھی ڈیولپ کریں. آج کا اسٹوڈنٹ کون سا یونیورسٹی جا کے سارا پڑھتا ہی ہے, اس نے تھوڑا سا ہی پڑھنا ہوتا ہے, باقی آن لائن بھی کام چل جاتا ہے, اور یس باقی چیزیں وہ گرو کر ہی لیتا ہے, ڈیولپ کر لیتا ہے. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وی نیڈ to work a lot on our industry. I agree with you کہ یہ انڈسٹری کو ریگولائز کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ بزنس ہے اور انڈسٹری ہے تو اس کو اور ڈیولپ کیا جائے, اس سے لوگ پیسے بھی کمائیں. آپ آج کل تو آن لائن زمانہ ہے, آپ یہاں بیٹھ کے باہر کے لوگوں کو بھی کوچ کریں, اور یہ اس کو پورا ایک اگر انفراسٹرکچر بن جائے, اور آپ جیسے لوگ جنہوں نے اب اس پہ ایک عمر کا حصہ دیا ہے, اب وہ نیکسٹ اسٹیپ اس پہ کام کریں تاکہ رانگ نمبرز بھی ایلیمینیٹ ہوتے جائیں, اور رائٹ لوگ ایک انفراسٹرکچر بنائیں اور ملک میں اور ملک سے باہر لوگوں کو کی لائف پہ اچھا امپیکٹ, بزنس پہ اچھا امپیکٹ دیں. ویری ٹرو. ایک بار ایک صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے سر ایک سوال ایک بندے سے پوچھا تو ایک جواب ملا, وہی سوال ایک دوسرے شخص سے پوچھا اسی فیلڈ کے, کوئی اور جواب ملا, تیسرے سے تو تیسرا. میں تو خود کنفیوز ہو گیا ہوں, واٹ شوڈ آئی ڈو. تو میں نے کہا کوئی کنفیوژن میں ختم کر دیتا ہوں ایسے 30 سیکنڈ میں. ڈو واٹ از ریلیونٹ ٹو یو, ڈو واٹ ریزونیٹس ود یو. سنو سب کی, کرو اپنی. ہاں یس, آپ سنیں کل کو, لیکن ابا کو یہ مت کہیے کہ ابا میں آپ کی وجہ سے یہ کر لیا تھا تو اب آپ میری ناکامی کے ذمہ دار ہیں. بھائی ابا کہیں گے یو آر این ایڈلٹ, آپ میرے پاس آتے, مجھے کنونس کرتے, مجھے بتاتے میرے لیے یہ بہتر ہے, میرے لیے وہ بہتر ہے, تو آپ اپنی مرضی کر لیتے. سو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وی شوڈ ناٹ put the blame on the other people. We are responsible. 100% I am responsible. اگر ایک شخص نے کسی غلط کوچ کو سلیکٹ کیا ہے تو کوچ غلط ہے, لیکن اس شخص کی بھی ایکول غلطی ہے. اس نے کوچ نے گھر دعوت نامہ تو نہیں بھیجا تھا نا کہ میرے پاس آؤ, تو آپ نے خود دیکھنا ہے کہ رائٹ نمبر کون ہے اور رانگ نمبر کون ہے. ویری ٹرو, اٹس یور چوائس ایز ویل. یو ہیو بین گیون دا پاور ٹو چوز. ویسے کوئی کوچ آ کے آپ کی زندگی بدلے گا نہیں, بدلنی آپ نے خود ہی ہے. کوچ کا کام بس یہ ہوتا ہے تھوڑا فیسیلیٹیٹ آپ کو کر دینا, تھوڑا سا آپ کو سمجھا دینا, تھوڑا سا آپ کو گائیڈ کر دینا, راستے کو تھوڑا سا کلیئر کر دینا آپ کے لیے, فیسیلیٹیٹ کر دینا. اب ایک شخص ڈاکٹر کے پاس آئے کہ سر میں ہمیشہ کے لیے ہینڈسم رہنا چاہتا ہوں, کہ فارمولا دو. تو کوئی ڈاکٹر ایسا تو نہیں کہ یہ 4 کیپسول ہیں ساری زندگی کھاتے رہو تو میری طرح اسمارٹ رہو گے. وہ پھر شائستہ واحدی کوئی بوٹاکس انجیکشن لگائیں گے جو آپ ساری زندگی جوان رہیں گے. تھینک یو سو مچ آصف صاحب. میں سو گریٹ آف یو. آپ کی اجازت سے اختتامی 2-4 باتیں اپنے ساتھیوں سے کر دوں میں. وہ بلکہ آپ نے یہ کہا نا کہ وہ کئی لوگ اسکن ٹریٹمنٹ لیتے ہیں, تو تھوڑا مزاح بھی آڈینس کو آئے. وہ ایک خاتون تھی تو شی وانٹیڈ ٹو بی مور بیوٹیفل. خوبصورت تو تھی لیکن اور خوبصورت کہتی تھی میں نے ہونا ہے, جو کہ ایک اچھی بات ہے, پازیٹیو بات ہے. تو آج کل کریموں کا کلچر ہے, یہ کریم وہ کریم, تو انہوں نے ایک کریم لی
اور وہ استعمال کی تو اس پہ کسی شاعر نے کچھ لائنیں لکھ دی ہیں. وہ لائنیں کچھ یوں تھیں: فاخرہ تو پاگل تھی، فاخرہ تو پاگل تھی، رنگ گورا کرنے کی ہر دوا منگا بیٹھی. فاخرہ تو پاگل تھی، رنگ گورا کرنے کی ہر دوا منگا بیٹھی، تھی دوا جو کھانے کی وہ دوا لگا بیٹھی. جس دوا کو لگانا تھا وہ دوا کھا لی اس نے، اور جس کو لگانا تھا وہ کھا لی، اور جس کو کھانا تھا اس کو لگا لیا. یہ الٹ ہو گیا. اور اس چکر میں فاخرہ اپنی جان گنوا بیٹھی. سو وی نیڈ ٹو بی کیئرفل کہ جو لوگ فیچرز بتا رہے ہیں، بینیفٹس بتا رہے ہیں، اپنی ڈیو ڈیلیجنس کریں. اور ڈیو ڈیلیجنس کرنے کے بعد جو آپ کو لگے کہ یہ بندہ آپ کا کوئی پرابلم سالو کر سکتا ہے، مے اٹ بی یور پرسنل پرابلم اور میرٹل پرابلم اور سیلف کانفیڈنس پرابلم اور پبلک اسپیکنگ پرابلم اور بزنس پرابلم، انوویشن پرابلم، کریٹیوٹی پرابلم، اینی کائنڈ آف پرابلم جس کا آپ کو لگے کہ ہی از دا رائٹ مین فار سالونگ دس پرابلم. اس کے کریڈینشیلس بھی دیکھیں، اس کی صرف کمیونیکیشن پہ نہ جائیں، مارکیٹنگ گیمک پہ نہ جائیں، اس کو جانچیں بھی، سمجھیں بھی، اور پھر میک انفارم ڈیسیژن، میک این انفارم ڈیسیژن تاکہ اس کے رسپانسبل پھر آپ ہوں. بہرحال پاکستان کے اندر جتنی پریشانیاں ہیں، جتنے مسائل ہیں ہر فیلڈ کے اندر، مجھے لگتا ہے کہ ایک صاحب کہنے لگے سر اتنے لوگ کوچز ہو گئے ہیں، اسپیکرز ہو گئے ہیں، ٹرینرز ہو گئے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ اب زیادہ ہو گئے ہیں؟ تو میں نے کہا نہیں، جو صحیح والے ہیں وہ تو ابھی بہت تھوڑے ہیں، جو درست والے آٹے میں نمک کے برابر، جی وہ تو بہت تھوڑے ہیں. تو ابھی تو یہ وی ہیو ٹو ورک آن دس انڈسٹری کہ اس میں کوالیفائڈ لوگ آئیں، صحیح لوگ آئیں، اور وہ صحیح انٹینٹ کے ساتھ کام کریں. اور جن کوچ کا میں ذکر کر رہا ہوں، ہی میکس مور دین $2 million a month. پاکستان میں؟ نو، ہی از کینیڈین. تو اب آپ کہیں وہ کتنا وقت دیتے ہیں، وہ آپ پوچھ رہے تھے کتنا پیسہ بنا سکتے ہیں. تو اگر زیادہ بتاؤں گا پھر آپ یہ نہ سوچیں یار سائیکیٹری چھوڑ کے میں بھی کوچ ہی بن جاؤں. آپ کی وہ میں نے اسی لیے کہا نا، آپ کے جو کمیونیکیشن سکلز ہیں اور آپ کی جو شخصیت کا سحر ہے، تو وہ میں تو یہی سوچ رہا ہوں کہ آپ کی شاگردی اختیار کروں. اور میں آپ کی کرنے کا سوچ رہا ہوں. آپ کا نالج جو اس سے میں استفادہ کروں گا، جو میرا اس سے آپ کر لیں گے. چلے مل کے ہم کوئی اس بزنس انڈسٹری کو فروغ دیتے ہیں. تھینک یو سو مچ آصف خان صاحب. آئی ایم سو گریٹفل کہ آپ نے ہمیں بہت شارٹ نوٹس پہ ٹائم دیا. سو ویورز، ہمارے گیسٹ نے بھی یہی بات کی کہ ایک تو فیصلہ آپ کا ہے، تو یو نیڈ ٹو بی ویری مچ شیور کہ اگر آپ اپنی زندگی کی ڈور کسی کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ کوئی زندگی کے رستے سیدھے کرنے میں، آسان کرنے میں آپ کی مدد کرے، تو یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ وہ رائٹ نمبر ہے یا رانگ نمبر ہے. 4 ویڈیوز بنا کے اور کوئی اگر آپ کی فیس بک کی ریلز میں آ رہا ہے، رات کو سونے سے پہلے آپ اس سے متاثر ہو رہے ہیں، تو صبح اس کے کلینک پہ یا اس کے کام پہ جا کے آپ اس کے حوالے اپنی زندگی نہیں کر سکتے. تو اس پازیٹیو میسج کے ساتھ ہم اینڈ کرتے ہیں. تھینک یو.